बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ग़ैब की बातें इस प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान महमूद अहमद आवान हाज़िर खिदमत है। आपका मैं एक दफ़ा फिर बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जिस तरह आपने इस प्रोग्राम को पज़ीराई बख्शी है, जितना प्रोग्राम ये मकबूल हुआ है, हम उसके लिए आपके बहुत ही शुक्रगुज़ार हैं। हमें खुशी भी है, मसरत भी है और हमें इत्मीनान भी है कि अल्लाह ताला आपके मसाइल को हल फरमा रहे हैं, आपके लिए ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हो रही हैं, जिसके लिए मैं अपने मेहमान जो कि हमेशा की तरह हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं, दौर हाज़िर की इंतहाई जय्यद, मोतबर और मुक़्तदर इल्मी और रूहानी शख्सियत, जिनकी वजह से आपके ये मसाइल अल्लाह ताला हल फरमा रहे हैं, उनका भी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं हज़रत मौलाना मुफ्ती मुनीर अहमद अख़ून साहब। हज़रत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। नाज़रीन, पिछले चंद प्रोग्राम से सिलसिला हम बातें कर रहे हैं, सिलसिला चल रहा है फ़रिश्तों के बारे में। तो आज भी हम उन दो फ़रिश्तों के बारे में बात करेंगे जिनको अल्लाह ताला ने इंसान बनाकर दुनिया में भेजा। कुरान शरीफ में उनका ज़िक्र है, हारूत और मारूत। तो हज़रत से पूछते हैं इनके बारे में। हज़रत ये फरमाइए कि इनकी क्या वजह थी कि अल्लाह ताला ने इनको दुनिया में भेजा, इनके अंदर इंसानी और नफसानी ख्वाहिशात पैदा की, तो इसमें क्या अल्लाह ताला की उसमें थी कि क्या वजूहात थी या क्या हालात हैं उस वक्त के, और कौन से नबी थे उस वक्त कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इन दो फ़रिश्तों को ज़मीन पर इंसान बनाकर भेजा। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। इस हवाले से कुरान करीम में सूरत बकरा की आयत नंबर 102 में अल्लाह तबारक व तआला ने इन दो फ़रिश्तों का ज़िक्र किया है और इन मलाइका के हवाले से बहुत सी दिलचस्प रिवायात जो है अहादीस में मौजूद हैं। बल्कि अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह ताला ने तकरीबन 19 सनदों के साथ उन रिवायात को नक़ल किया है और अल्लामा सियूती रहमतुल्लाह ताला ने तकरीबन 20 से ज़ायद सनदें अपनी तफसीर दुर्र मंसूर में नक़ल की हैं। अगरचे हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने इस पर कलाम भी किया है, लेकिन वो रिवायत इब्न हजर अस्क़लानी फ़रमाते हैं कि वो जो क़िस्सा जो हारूत मारूत के बारे में रिवायात में आता है वो पाए सबूत तक है और उसका वक़ूअ यकीनी है। हुआ असल में ये था कि अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान दुनिया के पर्दे हटा दिए और फ़रिश्तों ने ज़मीन पर देखा। जब देखा कि अहले ज़मीन गुनाहों में मुब्तला हैं, शराब नोशी है, ज़िना है, चोरी चकारी, कत्ल व गारतगरी, इस कदर गुनाहों में मुब्तला हैं, तो फ़रिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला से ये शिकायत की कि इन लोगों को तो इबादत और इताअत के लिए भेजा गया था और इनकी हालत ये कि ये गुनाहों में मुब्तला हैं और आप फ़ौरी इनकी पकड़ भी नहीं करते हैं। तो लिहाजा जो है फ़रिश्तों को बड़ी बेजारी हुई उनके अमाल से और उनके लिए बद्दुआ की अहले ज़मीन के लिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रमाया कि असल में बात यह है कि ये असल में मेरी ज़ात इनसे हिजाब में है, पर्दे में है, इसलिए इन पर मेरा खौफ कम है और तुम चूँकि हर वक्त मेरे पास हो इसलिए तुम पर जो हैबत और ख़ौफ और खशियत तारी है उस दर्जे की उन पर नहीं है, लिहाजा इसलिए उनसे ये गुनाह हो जाते हैं। तो लेकिन मलाइका को इस पर इत्मीनान नहीं हुआ, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रमाया कि ठीक है कि तुम अपने में से पारसा फ़रिश्ते चुन लो कि जिनको मैं इन्हीं इंसानों में ज़मीन में भेजता हूँ, तो फिर देखता हूँ कि वो जब मेरे हिजाब में जाएंगे तो देखते हैं कि उनके अमाल क्या हैं। तो हदीस में आता है कि उन्होंने 3 फ़रिश्ते मलाइका ने पेश किए और उन 3 को अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रमाया कि तुमने 4 काम नहीं करने हैं। एक तो शराब नहीं पीना है, दूसरा ज़िना नहीं करना है, तीसरा कत्ल नहीं करना और चौथा बुत को सजदा नहीं करना। ये 4 शर्तें उनको पे लगाईं और उनको ज़मीन पे उतारना चाहा, तो उनमें से एक फ़रिश्ते ने कहा कि ये मुझसे नहीं हो सकेगा, मैं तो नहीं जाता। उसने उज़र किया तो हट गया। तो ये हारूत मारूत जो 2 फ़रिश्ते ये तैयार हो गए कि ठीक है हम चलते हैं। और अजीब है कि रिवायात में आता है कि ये फ़रिश्ते मलाइका में भी सबसे ज़्यादा आबिद और ज़ाहिद फ़रिश्ते थे। उनको ज़मीन में अल्लाह ने उतार दिया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की रिवायत है कि वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना था। अच्छा। तो ये फ़रिश्ते ज़मीन पर आ गए। इनमें अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी ख्वाहिशात पैदा कर दी और इनको लोगों के लिए तस्फ़ी और फ़ैसलों के लिए मुकर्रर कर दिया। लोग इनके पास अपने मसाइल लेकर आते थे, ये तस्फ़ी करते थे। एक तवील ज़माना इसमें गुजर गया, यहाँ तक कि एक दिन एक ख़ातून आई जो बड़ी हसीन व जमील। हज़रत अली फ़रमाते कि उसके हुस्न व जमाल का ये आलम था कि जैसे कि ज़ोहरा सितारा जो है तमाम सितारों में सबसे हसीन सितारा है, इतनी हसीन औरत थी। वो आई और उसने अपना मसला व फ़रियाद रखी। तो इनमें अल्लाह तबारक व तआला जो शहवात रखी थी वो शहवात इनकी भड़क उठी
اور ان کے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی جب اس کے ساتھ جو برائی کی، اور ان کو دعوت دی کہ تم اپنا بدن ہمیں پیش کرو۔ اچھا، تو اس پر اس خاتون نے کہا کہ نہیں، میری ایک شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ میرے پہ ایک بت ہے، اس بت کو سجدہ کرو، تو میرے دین کے جب ہم نوا ہو جاؤ گے تو پھر میں یہ تمہاری بات پوری کروں گی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہماری توبہ، یہ شرک ہم سے نہیں ہوگا۔ تو وہ خاتون چلی گئی۔ تو ایک طویل عرصہ جب جتنا اللہ کو منظور تھا خاموشی رہی، اس کے بعد پھر خاتون آئی، انہوں نے پھر وہی بات کہی۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میری وہ ایک شرط ہے کہ تم جو میرے شوہر کو قتل کرو، تو پھر میں جو یہ تمہاری یہ فریاد پوری کروں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، قتل تو یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے کہا اچھا چلو ایسا کرو، میرے پاس شراب ہے، تم شراب پی لو۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے سوچا شراب تو چھوٹی چیز ہے، کوئی بات نہیں، شراب پی لیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے اپنے گھر پہ اس کے مقام پر یہ لوگ پہنچ گئے تھے، وہاں جا کے انہوں نے شراب پی۔ جب شراب پی تو ظاہر ہے کہ وہ مدہوش ہو گئے، تو اس بے ہوشی میں انہوں نے اس عورت سے جو صحبت بھی کی، زنا کیا، اور اس کے شوہر کو اس ڈر سے قتل کر دیا کہ اس کا شوہر جو ہے مطلع کر دے گا لوگوں کو کہ ہم نے ایسا کیا، اس کو قتل بھی کیا، اور وہ جو بت تھا اس بت کو سجدہ بھی کیا، یہ شراب کے نشے میں، شراب کے نشے میں۔ اب جب ان کو ہوش آیا تو وہ ادھر اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کے پردے کھول دیے تھے، تو سارے ملائکہ یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے، تو وہ بڑے ششدر رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ واقعی یہ کیا حالت ہو گئی؟ تو سب جو استغفار کرنے لگے کہ واقعی تو یہ خواہشات کا نتیجہ، اور حجاب میں چلا جائے تو ایسا ہوتا ہے۔ تو اس پر یہ ہے کہ اس کے بعد اس خاتون نے ان فرشتوں سے کہا کہ تم جو آسمانوں پہ آتے اور جاتے ہو، یہ کس وجہ سے جاتے ہو، کون سی چیز تمہارے پاس ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے پاس اسم اعظم ہے۔ تو انہوں نے کہا مجھے بھی وہ اسم اعظم دو اور مجھے بھی آسمانوں پہ لے چلو۔ تو وہ ان فرشتے دونوں، اس جو ہے وہ زہرہ نام تھا اس خاتون کا، تو اس کو آسمانوں کی طرف لے چلے۔ تو جب آسمانوں تک پہنچے ہیں تو وہاں پر جو اس زہرہ کو تو اچک لیا گیا، اور ان دونوں کے پر کاٹ کے زمین پر پھینک دیا گیا، کہ ظاہر ہے انہوں نے یہ بدکاری کی تھی بطور سزا۔ بطور سزا زمین پر جب پھینک دیا تو یہ ایک عرصے تک سرگرداں پھرتے رہے۔ تو ان کو پتہ چلا کہ ایک نبی ہے یہاں پہ جو جمعے سے جمعے تک ایک دعا کرتے ہیں وہ قبول ہو جاتی ہے۔ انہوں نے سوچا کہ اس نبی کے پاس جا کر ہم دعا کرواتے ہیں تو ہماری توبہ قبول ہو جائے۔ کہ اس نبی کے پاس جب پہنچے ہیں تو اس نبی نے ان کو کہا کہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے یہ دو اختیار دیے گئے ہیں، یا تو تم دنیا کا عذاب برداشت کرو یا آخرت کا۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ یہ کیا کہ دنیا فانی ہے، لہٰذا دنیا کا عذاب ہم برداشت کرتے ہیں۔ تو بابل جو علاقہ ہے عراق کے اندر، اس بابل کے علاقے میں روایت میں آتا ہے وہاں ایک کنویں کے اندر ان کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے، جو قیامت تک اسی طرح الٹے لٹکے رہیں گے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آسمان و زمین کے درمیان ایک مقام ہے، وہاں پر ان کو الٹا لٹکا دیا گیا بطور سزا کے، اور قیامت میں پھر دوبارہ ان کو آسمانوں پر پہنچا دیا جائے گا۔ اچھا حضرت، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک تو یہ 4 بہت بڑے گناہ ہیں جی جی، جن سے خاص طور پہ منع گیا ہے، شراب نوشی، زنا کاری اور قتل اور بت پرستی۔ اچھا، دوسری بات اس سے یہ بھی پتہ چلی کہ انسان جنہوں نے اللہ کو کبھی نہیں دیکھا، جیسے آپ نے خود فرمایا کہ وہ ان پوشیدہ ہیں، اور پھر اتنی نفسانی خواہشات بھی ہیں، تو ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے جو انسان اللہ کے نزدیک یا نیک بنتے ہیں ان کا تو پھر بہت ہی بڑا مرتبہ بہت ہے، بڑا مقام، فرشتوں سے بھی زیادہ، فرشتوں سے زیادہ، کیونکہ فرشتے تو ہر وقت اللہ کو دیکھتے ہیں، ان کے سامنے ہیں، اور ان کے اندر وہ خواہشات بھی نہیں ہیں۔ بالکل یہی وجہ ہے کہ فرشتوں نے جب یہ سب منظر دیکھا تو اس کے بعد سے فرشتوں نے اہل زمین کے لیے استغفار شروع کر دیا، اور آج تک فرشتے اہل زمین کے لیے استغفار کرتے ہیں اور اللہ سے سفارش کرتے ہیں کہ ان کو معاف کر دے، کیونکہ تیرے سے حجاب میں ہیں، ان سے خطائیں ہو جاتی ہیں یا کمزور ہیں۔ تو لہٰذا اس لیے توبہ اور استغفار کا دروازہ ہمارے لیے کھلا ہوا ہے، ہم کسی حال میں بھی ہاتھ اٹھائیں اللہ قبول کر لیتے ہیں۔ جی حضرت، ای میلز ہیں کافی ساری، اس سے پہلے کہ ہم ای میلز کا سلسلہ شروع کریں، فائزہ ہیں لاس ویگس سے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ سر میں فائزہ بات کر رہی ہوں لاس ویگس سے۔ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ امیگریشن کے حوالے سے بات تھی کہ 10 سال بعد کیس ہمارا ڈینائی ہو گیا، اور میں آپ کا وظیفہ پڑھ رہی ہوں، اب جج کے سامنے جانا ہے اور ڈر ہے کہ کہیں ڈپورٹیشن نہ ہو جائے، پلیز کوئی وظیفہ بتا دیں، بہت بہت شکریہ۔ کب ہے آپ کی تاریخ جج یہ کے بھی سامنے؟ بتائی کہ لیٹر آیا ہے صرف۔ اچھا ٹھیک ہے جی، ضرور انشاءاللہ۔ تو آپ ایسا کریں کہ 2 رکعت نماز حاجت پڑھا کریں روز، اور اس کے بعد 12 دفعہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 154 یہ 12 دفعہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پہ پھیر لیں، اور چلتے پھرتے یا ناصر کا ورد رکھیں۔ جس دن آپ پیشی پہ جائیں اس وقت بھی عمل کر کے جائیں، اور یا بدی العجائب بھی بالخیر یا بدیو
کا جو عمل ہے عشاء کے بعد کا یہ جاری رکھیں. عشاء کے بعد 1200 دفعہ پڑھیں، اول آخر 12 دفعہ درود شریف. یہ 36 دن کا عمل ہے، یہ مسلسل اس کو جاری رکھیں، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا حضرت، ای میلز میں تقریباً ہر ای میل میں مجھے تو اب ڈر لگنے لگا ہے کہ اتنی دعائیں لوگ کرتے ہیں، ایک ذمہ داری بڑھتی جا رہی ہے آپ کے حق میں تو خاص طور پہ لوگ بہت ہی، اور ساتھ میں ہمارا بھی کچھ کام بن جاتا ہے. تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ زبان زد عام ہے کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، جہاں بھی جاتے ہیں آپ کے پروگرام کا ذکر ہوتا ہے، بہت تعریفیں ہوتی ہیں. اس پروگرام کی وجہ سے بہت سے لوگ واپس اسلام کی طرف آ رہے ہیں، یعنی ان کو راغب ہو رہے ہیں، رغبت ہو رہی ہے دین سے. تو میرے خیال میں یہ تو بہت بڑی الحمدللہ کا بڑا احسان ہے. اچھا، انہوں نے کچھ سوال کیے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ دودھ اگر گر جائے ایکسیڈنٹلی تو سمجھا جاتا ہے کہ بدشگونی ہو گئی، کیا یہ درست ہے؟ اور اسلام کے بارے میں ایسی ان چیزوں کے بارے میں کیا ہے؟ پھر دوسرا ان کا ہے، میرے خیال آپ پہلے اس کا جواب دیں پھر میں دوسرا. ہاں جی، سب سے پہلے تو آپ کا جو حسن ظن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور مجھے اپنے بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق ہو. اور جو آپ نے اتنی بڑی بات کی ہے کہ لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں، اور واقعی ایسا ہو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا اس میں پورا حصہ رکھے. تو جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے، تو اسلام میں بدشگونی کا کوئی تصور نہیں ہے. اگر دودھ گر جائے تو اس حوالے سے کوئی بدشگونی کا کوئی اسلام میں ذکر نہیں ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. ہاں، البتہ یہ کہ دودھ ایک بڑا جو ہے وہ اللہ کے ہاں ایک مقدس چیز ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے. اگر گر جائے تو اس کو صاف کر لینا چاہیے، یا ایسی ناپاک اور گندی جگہ پر دودھ کو نہیں پھینکنا چاہیے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ دودھ اگر کوئی پیش کرے تو اس نعمت کو قبول کرنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے. تو اس کا ایک تقدس ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دودھ گر جائے تو کوئی بدشگونی ہے، اس کو صاف کر لیا جائے. اچھا حضرت، دوسرا ان کا سوال یہ ہے، اور اس بارے میں ان سے بات بھی کرنا چاہوں گا. انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان میں کھانا بچا ہوا ہم کچھ دنوں کے بعد نوکروں وغیرہ کو دے دیتے ہیں، اور یہاں امریکہ میں چونکہ نوکر نہیں ہوتے، کھانا بہت ضائع ہو جاتا ہے، پھینکنا پڑتا ہے. اور اس کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہے کہ ہم کیا کریں، یہ گناہ تو نہیں ہے. میری ایک گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں بھی یہ کیوں آپ کرتے ہیں کہ جو بچا ہوا کھانا کچھ دنوں کے بعد نوکروں کو دیتے ہیں؟ نوکروں کا ویسے ہی خیال رکھنا چاہیے جیسے آپ خود اپنے بچوں کا یا اپنا خیال رکھتے ہیں. جو آپ خود کھانا اچھا کھاتے ہیں وہ نوکروں کو بھی وہی دیا کریں. یہ نہیں کہ بچا کچا کھانا اور کچھ دنوں کے بعد جب وہ خراب ہونے کا اندیشہ ہو تو اس وقت آپ نوکروں کو دیں. باقی میں حضرت سے پوچھوں گا کہ یہاں جو کھانا اتنا ضائع ہوتا ہے اور کوئی ہے ہی نہیں طریقہ، کھانا بچ جاتا ہے، کیا کریں؟ رکھیں گے تو خراب ہو جائے گا. تو وہ جو پھینکا جاتا ہے کھانا، وہ رزق ضائع ہوتا ہے، اس کا کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ اس میں ایسا ہے کہ گاربیج وغیرہ کے اندر ناپاک جگہ پہ تو کھانا نہیں پھینکنا چاہیے. اس کی صورت یہ کہ کسی ایسی جگہ پہ پھینک دیا جائے جہاں جانور وغیرہ کھا لیں، کیڑے مکوڑے کھا لیں، یا چلتا پانی ہے، لیک ہے کوئی ایسی، اس کے اندر پھینک دیں تاکہ وہاں جو جانور موجود ہیں پانی کے اندر وہ اس کو کھا لیں. لیکن آج کل گاربیج کے اندر کھانے کو پھینکنا اور پھر وہ ظاہر گندی جگہ جاتا ہے، تو یہ رزق کی توہین ہے، اس سے منع کیا گیا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ اس کی بھی ایک جو ہے وہ ہوتی ہے، اس کا بھی ایک وبال ہے کہ رزق کے اندر پھر تنگی آتی ہے. باقی پاکستان کے اندر نوکروں کو دے دیا جاتا ہے وغیرہ جو بھی چیز ہے، تو لیکن چلو کسی مصرف میں تو آتا ہے، لیکن یہاں کسی مصرف میں نہ آئے اور وہ گاربیج میں پھینکا جائے، یہ کھانے کی توہین ہے. چلتے پانی میں ڈال دیں یا کسی ایسی جگہ ڈالیں جہاں پہ جانور وغیرہ کھا لیں. اچھا، تو ان کا قول ہے کہ ہم یہ جو کاکروچز اور کیڑیاں اور اس طرح کے دوسرے جو انسیکٹس یا حشرات الارض ہیں ان کو ہم مار دیتے ہیں، پاؤں کے نیچے مسل دیتے ہیں عمدن، جان بوجھ کر. تو آیا اس میں کوئی گناہ تو نہیں؟ ہاں، ان کے بارے میں فقہ نے لکھا کہ اگر ان سے کسی ایذا کا اندیشہ ہو یا گھر میں نقصان کا اندیشہ ہے، تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو پھر تو مارنے کی اجازت ہے. کسی بھی طریقے سے آپ ان کو مار سکتے، دوا چھڑک کے یا پاؤں میں روند کے. لیکن اگر کوئی تکلیف اس سے نہیں پہنچ رہی تو خواہ ایک شغل بنا لینا، تفریح بنا کے طور پہ ان کو مارنا، تو وہ ممنوع ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور حضرت جو سپرے ہوتا ہے جس سے ایک ہی دفعہ سپرے کرنے سے بہت زیادہ تعداد میں مر جاتے ہیں، کوئی حرج نہیں اگر ان سے ایذا کا اندیشہ ہے. جیسے پاکستان میں آج کل مچھر ہے اور مچھروں سے بہت ہی ایک موذی مرض پھیلا ہوا ہے. بالکل. تو ظاہر انسان تو سب سے زیادہ افضل ہے اور اس کی خیریت زیادہ عزیز ہونی چاہیے. مسز صدیقی ہیں جی مشیگن سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بس میرے دو چھوٹے سے سوال تھے. ایک تو یہ تھا کہ اگر حقیقت کرنا ہو تو کیا مطلب اگر ہم یہاں رہ کے پاکستان پیسے بھجوا کے حقیقت کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ تھا کہ حضرت صاحب سے انہوں نے بتایا تھا کہ سورج جمعہ میں نے فرینڈ کے لیے پوچھی تھی، انہوں نے بولا تھا کہ 5 دفعہ روزانہ پڑھنی ہے.
لیکن غلطی سے انہوں نے 5 دفعہ کے بجائے 3 دفعہ پڑھ لیے، تو کیا ان کو اسٹارٹ اوور کرنا پڑے گا کہ یا اس کا کچھ پلیز بتا دیں؟ جی بہت بہت شکریہ. ایک تو عقیقے کے بارے میں پاکستان جہاں تک عقیقے کا تعلق ہے تو عقیقہ جو ہے وہ 7ویں دن کرنا ہے. 7ویں دن کا مطلب یہ ہے کہ جس دن بچہ پیدا ہوا ہے اس سے ایک دن پہلے کا دن 7واں ہوگا. مگر مثلا اگر بچہ منگل کو پیدا ہوا ہے تو آنے والی پیر جو ہوگی وہ 7واں دن ہوگا. تو منڈے کے دن میں عقیقہ ہوگا. اور پاکستان میں اگر کرنا چاہیں تو وہاں پیسے بھیج سکتے ہیں. وہاں لڑکے کے لیے 2 بکرے اور لڑکی کے لیے 1 بکرا آپ ذبح کروا سکتے ہیں، کوئی مذاکرہ نہیں ہے. اور جو دوسرا سوال میں بھی بھول گیا حضرت، آ جائے گا یاد انشاءاللہ. اچھا حضرت ایک بریک پہ جاتے ہیں، بریک میں یہ سوال آ جائے گا یاد انشاءاللہ. بریک پہ جانے سے پہلے ہم شکر گزار ہیں، ہمارے اسپانسر پہلے دن سے ہمارے ساتھ ہیں. اور ناظرین یہ بھی میں گزارش کروں گا کہ اللہ نے بہت برکت دی ہے ان کے کاروبار میں. بابرکت پروگرام ہے، ایک نیک کاز کی خاطر وہ اسپانسر کرتے ہیں ہمارا پروگرام، اور بہت خوش ہیں کہ جب سے انہوں نے اسپانسر کیا ہے ان کے کاروبار میں اللہ نے بہت برکت دی ہے. آپ بھی اگر چاہیں تو اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. آپ اپنا کاروبار یا کوئی اور چیز اگر اسپانسر کرنا چاہیں تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ای میل کے ذریعے. UBL کلک اینڈ ریمیٹ پاکستان رقم بھیجنے کا انتہائی مؤثر، محفوظ اور آسان ترین ذریعہ. آپ کی رقم سیکنڈز میں پاکستان پہنچ جاتی ہے. آپ گھر کے آرام میں بیٹھے انتہائی محفوظ طریقے سے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں کیش لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں ڈرائیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ گھر میں آرام سے بیٹھے کمپیوٹر کی ایک کلک کے ذریعے پاکستان رقم بھیج سکتے ہیں، اور یہ حلال اور قانونی طریقہ ہے. دوسرا جو ہنڈی اور حوالے والے طریقے ہیں وہ غیر قانونی ہیں اور حلال نہیں ہیں. اس کے علاوہ honeyderm.com ہے، یہ بال گرنے کا ان کے پاس بہت ہی اچھا علاج ہے. میں خود بھی یوز کرتا ہوں، بہت فرق پڑا ہے. اس کے علاوہ جلد کے امراض کے لیے ان کے پاس بہت اچھے نیچرل انگریڈینٹ سے سارے یہ بناتے ہیں. honeyderm.com پہ آپ جائیے، وہاں آپ کو ساری تفصیل ملے گی. ان کے پروڈکٹ آپ آرڈر کیجئے، ان کے بزنس کو بھی ہیلپ کیجئے. یہ ہماری ہیلپ کر رہے ہیں تو یہ بھی انشاءاللہ آپ کا فائدہ ہی ہوگا. ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.